बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िकल फ़िटनेस को डिस्कस कर रहे थे, जिस्मानी फ़िटनेस की अहमियत। इसमें हम देख रहे थे कि जिस्मानी साथ बॉडी कंपोजिशन के जिन लोगों के अंदर चर्बी जो है वो ज़्यादा होती है, तो वर्जिश जो है अज़ाफ़ी चर्बी को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब होती है। यानी वर्जिश से हम काफ़ी हद तक जो है कामयाब हो जाते हैं चर्बी को कम करने में। और वैसे भी मोटापा जो है ये कम उम्री का बायस बनता है। कम उम्री का बायस बनने से मुराद ये है कि इंसान जो उसकी ज़िंदगी है उसको सही तरीके से या ढंग से जो है वो नहीं गुजार सकता। जिन लोगों में चर्बी 25% होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, और अगर ये 15% भी हो किसी भी फ़र्द के अंदर तो ये नॉर्मल हद से ये भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर 25% फैट्स या 15% फैट्स मौजूद होती हैं बॉडी के अंदर, उनमें 30% शर्म-ए-बात जो है वो बढ़ जाती है। यानी उनकी डेथ के चांसेस जो हैं 30% ज़्यादा हो जाते हैं। वही बात फिर आ गई कि ज़िंदगी जो है उसको गुजारना उनके लिए इंतहाई जो है वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिवार्ड्स, मुआशरती खिदमत की अहमियत। कि हमें मुआशरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ लेन देन रखना पड़ता है। जैसे अरस्तू कहता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान जो है वो मुआशरती हैवान है। वो जब तक मुआशरे में अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ ताल्लुकात कायम नहीं रखता, उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी कामयाब नहीं होती। तो यही हालत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैर मुतहर्रिक अफराद जो हैं, यानी ऐसे अफराद जो हरकत करने के काबिल नहीं या कम हरकत करने वाले लोग जो हैं, वो अपने आप को दोस्तों से और माशरती सरगर्मियों से महरूम रखते हैं। यानी ऐसे लोग जिनकी लाइफ जो है वो इस तरह की है कि उसके अंदर हरकत नहीं है, लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं है, लोगों के साथ ताल्लुकात उस्तवार नहीं वो कर सकते, ना तो वो अपने आप को दोस्तों में जो है ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, और ना ही वो माशरती सरगर्मियाँ, माशरे में रहते हुए जो माशरती सरगर्मियाँ हैं, माशरे के काम हैं, उनमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये दोनों साइड से ऐसे लोग जो हैं वो महरूम रहते हैं। जबकि गुरूही मुतहर्रिक सरगर्मियाँ इंसान को बेहतर समाजी ताल्लुकात कायम रखने में मदद देती हैं। गुरूही यानी मिलकर, मुतहर्रिक कोई काम करना, हरकत में आना, यानी जो लोग मिलकर किसी भी पर्पज़ के लिए काम करते हैं इकट्ठा, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि इंसान को एक दूसरे के साथ समाजी ताल्लुकात कायम करने में मदद मिलती है। क्योंकि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? तो मिलने मिलाने से ही ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे। तो अगर ग्रोही मुतहर्रिक सरगर्मियाँ जो हैं की जाएँ तो उससे समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और अगर तलबा के हवाले से देखें तो बिलअमूम आम तौर पर यानी तलबा जो हैं अपनी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने पर तवज्जो जो है वो मरकूज़ करते हैं। यानी तलबा तालबात की जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है कि वो आम तौर पर उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करने पर तवज्जो दे रहे होते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी हैं उनको ज़ाहिर किया जाए, और वो अपनी सलाहियतों को नुमायाँ करने के चक्कर में जिस्मानी वर्जिश को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि ये जवानी का पीरियड ऐसा होता है जिसमें तवानाइयाँ भी अरूज पे होती हैं, जज्बे भी जवां होते हैं। तो उस वक्त जिस तरफ भी तवज्जो जो है वो लग जाए उसी को इंसान करने की कोशिश करता है। तो आम तौर पर तलबा और तालबात की कोशिश होती है कि वो अपनी सलाहियतों को प्रोमिनेंट करें, वाज़े करें, उन पे अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखते हैं। यानी तवज्जो का मरकज़ उनका अपनी सलाहियतें होती हैं, और जिस्मानी वर्जिश को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मुकम्मल शख्सियत जो है उसमें ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का दूसरा नाम जो है मुकम्मल शख्सियत है। देख रहे हैं कि तलबा और तालबात सिर्फ ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग है या कोई स्पीच वगैरह है, तो उसमें उनकी ज़हन की जो कारकर्दगी है वो सामने आती है। तो तलबा और तालबात ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं ज़हनी सलाहियतों पर और वर्जिश को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि
کمپلیٹ پرسنالٹی کے لیے جو ہے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کا دوسرا نام ہی مکمل شخصیت ہے، کیونکہ شخصیت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب ہم ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی فٹ ہوں گے. کیونکہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں ایف وی فزیکلی فٹ وی مینٹلی الرٹ. A sound mind is in a sound body. ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، کیونکہ اکیلا برین کچھ نہیں ہے جب تک ہمارا جسم اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور جتنا جسم مضبوط ہوگا اتنا ہی ہماری ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ان میں نکھار پیدا ہوگا، ان میں بہتری آئے گی. جی نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل امپورٹنس. جسمانی ورزش جو ہے وہ کوئی کمر توڑ دینے والا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ورزشیں ایسی ہیں جو تفریحی انداز کی باقاعدہ ورزشیں اگر کی جائیں تو ذہنی تھکاوٹ کو یہ دور کر دیتی ہیں. یعنی ورزش کو ہم بوجھ نہ سمجھیں، یہ کوئی یہ ایسا بوجھ نہیں ہے جس سے ہماری کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، بلکہ ایسی ایکسرسائزز کی جائیں جو کہ تفریح کے انداز کی ہوں اور وہ باقاعدہ کی جائیں جس سے انسان کی طبیعت میں جو ہے فریشنس آئے اور وہ تفریح کے طور پر اسے انجوائے کرے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کیونکہ تفریح ہر وہ چیز تفریح ہے جسے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس میں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کا معاوضہ نہیں ملتا، ہمیں اس کی کوئی اجرت نہیں ملتی، ہمیں اس کی کوئی مزدوری نہیں ملتی. تو وہ چیز جو ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پابندی کے کریں گے وہ تفریح ہے. تو اگر کوئی بھی ایکسرسائز جو ہے وہ تفریح کے انداز پہ کی جائے گی تو اس سے جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے تو اس کو کر کے جب کامیابی ہوگی تو اس سے جو ہے انسان کی ذہنی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہوگی. تو اگر زندگی میں یہ روٹین بنائی جائے کہ جسمانی ایکسرسائزز جو ہیں، جسمانی ورزشیں جو ہیں وہ اس انداز کی جائیں کہ وہ تفریحی نوعیت کی ہوں، تو انسان بہت حد تک ذہنی تھکاوٹ سے نجات پا سکتا ہے. کیونکہ بچے جو جسمانی تھکن ہے اس سے کہیں زیادہ اذیت ناک جو ہے وہ ذہنی تھکن ہے. کوئی جسمانی تھکن تو آرام کرنے سے جو ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے، لیکن ذہنی تھکاوٹ جو ہے اس کو دور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ذہنی تھکاوٹ جو ہے عام طور پر لوگ جو ہے اس کا الزام معاشرے کو دیتے ہیں، یا عام طور پر اس کا الزام معاشرے پر دھرتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے سکون نہیں ہے اور معاشرے میں ٹینشن ہے، دباؤ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا انسان جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دباؤ جسم کا اندرونی رد عمل ہے. یعنی یہ دباؤ معاشرے کا نہیں ہے، یہ دباؤ ہمارے جسم کا اندرونی ریئیکشن ہے، رد عمل ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے، اور جو ہمارے انر میں ہوتا ہے وہی ہم بیرونی ماحول کی جانب سے ہم ظاہر کر دیتے ہیں. یعنی جس طرح شاعر کہتے ہیں نا کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. یعنی کیفیات وہ ہیں جو ہماری اندرونی ہیں اور ان کا اظہار ہم جو ہے بیرونی ماحول کی جانب سے ظاہر کر دیتے ہیں. یعنی جو ہمارا جو ظاہر ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے ماحول میں ظاہر ہو رہا ہو، لیکن ہے ہمارے اندر کی کیفیت جو ہم اندر سے باہر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ اگر انسان کا دل اداس ہے، پریشان ہے، تو اس کو ساری دنیا پریشان لگے گی. اگر انسان جو ہے وہ خوشی کے ماحول میں ہے، خوش ہے، اس کو کوئی خوشی ملی ہے تو اسے ساری دنیا جو ہے وہ خوش لگے گی. کیونکہ یہ اس کا اپنے اندر کی کیفیات ہیں کہ وہ کس طرح سے فیل کر رہا ہے. تو اسی سچویشن کو اگر دیکھیں تو مثلاً روزمرہ کے معاملات، روٹین زندگی کی دیکھ لیں روزمرہ کی، یا تدریس و تعلیم کی ذمہ داریاں دیکھ لیں. تدریس سیکھنا، ٹھیک ہے، تعلیم بھی سیکھنا ہے اور پرکھنا ہے، جاننا ہے، محسوس کرنا ہے کسی چیز کو. تو یہ روزمرہ کی ہماری جو روٹینز ہیں اس میں سیکھنے کا جو عمل ہے وہ، اور باہمی تعلقات وغیرہ، ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری جو ہیں اندرونی رد عمل سے ظاہر ہوتے ہیں. اگر بالفرض ہم مینٹلی فریش نہیں ہیں یا ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو اس کا رد عمل بیرونی ماحول کی طرف سے کیا آئے گا کہ آپ کو جو سکھایا جائے گا آپ اس کو سیکھ نہیں سکیں گی، اور آپ اس کو سیکھ کے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکیں گی. کیونکہ تعلیم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوں، اور باہمی تعلقات بھی اسی صورت میں ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم مینٹلی ریلیکس ہوں گے
ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے۔ اگر ہم مینٹلی کسی پریشانی کا شکار ہیں تو پھر ہمیں نہ تو سیکھنے کا ہماری ذمہ داری صحیح طور پر جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سچویشن سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ورزش جو ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور اس جو دباؤ جو ہے، ذہنی دباؤ جو ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ورزش جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ورزش جو ہے اس دباؤ کا تدارک کرتی ہے، تدارک روک تھام، یعنی یہ جو دباؤ، ٹینشنیں، ہماری الجھنیں ہمارے دماغ کی ہیں، ان کو کافی حد تک جو ہے ورزش جو ہے کم کر دیتی ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر تفریحی نوعیت کی ایکسرسائز کی جائیں تو ان میں بہت حد تک ہم اس دباؤ سے نجات پا سکتے ہیں، اور دباؤ سے نپٹنے کی صلاحیت اور جذبہ جو ہے اس کو بھی ورزش ہی بیدار کرے گی، جگائے گی، یعنی ورزش جو ہے اس دباؤ سے نپٹنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتی ہے، اور ایسا جذبہ بھی بیدار کرتی ہے۔ جذبہ بیدار کا مطلب ہے جگانا، یعنی یہاں ہم پیدا کرنا کہیں گے کہ ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے جس سے ہم بیرونی جو ہمارے ٹینشنز ہیں، ہمارے رنگ برنگے ماحول سے ہم دیکھتے ہیں، تو ماحول کن لوگوں نے بنایا؟ انسانوں سے مل کے ماحول بن رہا ہے نا۔ اگر ہم ریلیکس ہوں گے مینٹلی تو ہمارا رد عمل جو ہے، اندرونی رد عمل اگر ریلیکس ہے ہمارا، تو ہمارا بیرونی ماحول بھی جو ہے اس میں ریلیکسیشن جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایکسرسائزز کو زیادہ سے زیادہ روٹین بنایا جائے، معمول بنایا جائے زندگی کا، تاکہ اس دباؤ اور ٹینشن سے ہم جو ہے ایکسرسائزز کے ذریعے باہر آ سکیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف ایکسرسائز ان دا ایجنگ پروسیس۔ بڑھاپے میں ورزش کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر یا ایجنگ کے عمل کا آغاز تو زندگی کے آغاز سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی عمر کا بڑھنا جو ہے، اگر ہم ڈیپلی دیکھیں، غور کریں، تو بڑھتی ہوئی عمر جو ہے اس کا آغاز تو زندگی کے آغاز سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ایج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی پیدائش سے ہی زندگی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، عمل زندگی کے بڑھنے کا شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ بچپن اور جوانی کی حد تک مثبت رہتے ہیں، یعنی جو ایج کا بڑھنا ہے اس کو ہم پازیٹیو وے میں لیتے ہیں، بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ سالگرہ منائی جاتی ہے بچے کی، والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے 1 سال کا ہو گیا، اب 2 سال کا ہو گیا، اب 3 سال کا ہو گیا، اس میں ہمیں پازیٹیو ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بچے کی ایج جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن یہ پازیٹیو جو سچویشن ہے یہ بچپن میں اور جوانی کی حد تک رہتی ہے، مگر جیسے ہی ایج جو ہے 40 سال کی عمر تک پہنچتی ہے تو یہ مثبت اثرات جو ہیں، یہ منفی پہلو ان میں نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی تک تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم پیریڈ دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس کا آغاز تو ہماری زندگی سے، ہماری پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے، پیدائش سے ہی ایک ایک دن اور ایک ایک رات جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت اس کو اس وے میں نہیں لیتے، ہم پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی ایج جو ہے 40 سال کی عمر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے منفی پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 40 ایئرس کے بعد ہمیں جو ہے اصل زندگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تو دن اور رات آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال ورزش جو ہے اس عمل کو روکتی ہے، یعنی کس عمل کو کہ یہ جو مختلف ہماری سوچیں ہیں، ہماری ڈپریشن ہے، ہماری پریشانی ہے، ورزش جو ہے اس کو کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جسمانی فعالیت ورزش
انسان کو بھرپور طور پر مستعد رکھتی ہے. یعنی ایج تو بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم مینٹلی فریش ہوتے ہیں ایکسرسائزز کے ذریعے، تو پھر ہم نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو ہماری زندگی کا رازق بھی ہے، ہماری زندگی کا مالک بھی ہے. تو ایکسرسائزز سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو ہے ایکسرسائزز سے جسمانی فعالیت، ہمارے جسم کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کو ورزش جو ہے بھرپور طور پر انسان کو مستعد ہوشیار اور چاق و چوبند جو ہے وہ رکھتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایزیلی گزارتا چلا جاتا ہے. یعنی احساس جوانی تک ہمیں نہیں ہے کہ ہمارا دن رات جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن 40 ایئرس جیسے ہی کراس کرتا ہے کوئی بھی شخص، تو اس کے بعد اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا ورزش جو ہے اس کو اپنا کر ہم بہت حد تک جو ہے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں، اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں. جی، تو ہم دیکھتے ہیں فزیکل فٹنس کی اہمیت کے کچھ مزید نکات، یعنی مزید اور کیا اس میں مزید زیادہ کو کہتے ہیں، کہ یعنی اور کون کون سی اس کی امپورٹنس ہے. ہم اس حوالے سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مندرجہ بالا جدید فزیکل فٹنس کی اہمیت کے علاوہ کچھ مزید نکات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. مندرجہ بالا جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں. نمبر 1 جو ہے درج ذیل میں کیا آئے گا؟ نمبر 1، جسمانی فٹنس کی بدولت پرکشش شخصیت کا انسان مالک بن جاتا ہے، اور جسمانی فٹنس شخصیت کو پروقار اور دلکش بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس سے ہماری شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ نکھرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ پرکشش شخصیت کا مالک بن جاتا ہے. اگر فزیکل فٹنس اس کے اندر موجود ہے تو اس کی شخصیت جو ہے، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوگی. نمبر 2، جسمانی صحت جسمانی فٹنس کی مرہون منت ہے. یعنی جتنی فزیکل فٹنس ہوگی اتنا ہی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی. یعنی جسمانی صحت جو ہے جسمانی فٹنس کی ہی وجہ سے ہوتی ہے. جسمانی صحت میں جسمانی فٹنس ایک اہم اور بنیادی ستون ہے. جسمانی صحت اگر ہم کہیں کہ ہماری بہتر رہے تو اس میں جسمانی فٹنس جو ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ ستون جو ہے پلر کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ کسی پلر ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے کہ کسی ایک کو نظر انداز کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 3، جسمانی فٹنس ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کارکردگی میں بہتری کی مکمل ضمانت فراہم کرتی ہے. یعنی جسمانی فٹنس جو ہے وہ ایسی خوبی ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے شعبے جو ڈیفرنٹ ہیں، کوئی کسی شعبے میں کام کر رہا ہے تو کوئی کسی شعبے میں کام کر رہا ہے. پروفیشن ہر بندے کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے. تو بعض اوقات جو ہے ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں پروفیشن، جیسے ٹیچرز ہیں سارے ہی پڑھانے والے ہیں، تو اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے پروفیشن جو ہیں ان میں جیسے کلرک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، تو ڈیفرنٹ ہو گئے. تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کارکردگی جو ہے، کام کرنے کی صلاحیت جو ہے، اس میں بہتری کی ضمانت جو ہے فزیکل فٹنس جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. ہیڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسمانی فٹنس کی بنیاد ذہانت کی عمارت استوار کرتی ہے. یعنی جتنا انسان جو ہے فزیکلی فٹ ہوگا اتنا ہی اس کے اندر ذہانت جو ہے وہ پیدا ہوگی. یعنی فزیکل فٹنس کیا ہوگی؟ بیس ہوگی، بنیاد ہو گئی، اور ذہانت جو ہے اوپر عمارت ہو گئی. یعنی جتنی بیس مضبوط ہوگی اتنا ہی عمارت جو ہے وہ بہتر بنے گی، جس سے تعلیمی معیار بلند اور بہتر ہوتا ہے. یعنی جتنا فٹنس زیادہ اچھی ہوگی اس سے ذہانت کی عمارت بہتر بنے گی، اور اس سے تعلیمی معیار جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا. نمبر 5، جسمانی فٹنس انسانی زندگی کو بامقصد اور متوازن بناتی ہے، اور اس سے تعمیری مثبت سوچ، سیکھنے کی جستجو، معاشرتی اور مجموعی رویوں کی ترقی اور زندگی کو خوشگوار بنانے میں حوصلہ پیدا کرتی ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ جسمانی فٹنس انسانی زندگی کو بامقصد بناتی ہے. یعنی ہم اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایم، کوئی نہ کوئی گول جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ بیل جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو بیل گام گھوڑے کی مانند زندگی ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے. تو یہ فزیکل فٹنس جو ہے انسان کو زندگی کو بامقصد اور متوازن بناتی ہے. اس سے انسان کے اندر تعمیری
اور مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تعمیر کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ایک ہوتا ہے تخریب کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ پیدا کرنا۔ تو تعمیر جو ہے بنانا کسی چیز کا، یعنی انسان کے اندر پازیٹیو سوچ پیدا ہوگی کسی چیز کو بنانے میں، نہ کہ اسے بگاڑنے میں، اور سیکھنے کی جستجو ہوگی کسی چیز کو، خواہش ہوگی، اور معاشرتی اور مجموعی رویوں کی ترقی ہوگی، یعنی معاشرتی طور پر بھی لوگوں کے صحیح بہتر رویے سامنے آئیں گے، اور زندگی جو ہے اس کو خوشگوار بنانے میں یہ حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 6، جسمانی فٹنس زندگی میں مشکلات اور رکاوٹوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کی قوت کو بڑھاتی ہے اور ہمت پیدا کرتی ہے۔ یعنی زندگی جو ہے انسان کی، اس میں صرف خوشیاں اور خوشیاں ہی نہیں ہیں، زندگی مسائل کی اما جگہ ہے، مشکلات ہیں زندگی میں، لیکن یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم 40 ایئرز کو کراس کر جاتے ہیں، جو پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا، کہ زندگی جو ہے اس میں جو ہیں مشکلات اور رنگ برنگی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو یہ فزیکل فٹنس جو ہے ان مشکلات کو اور رکاوٹوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ خندہ پیشانی ہنستے ہوئے یعنی مقابلہ کرنے کی قوت بڑھاتی ہے، اور انسان کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے کہ شاعر کہتے ہیں نا کہ زمانے میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، یہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہ زندگی مسلسل جو ہے خوشیوں کا نام نہیں ہے، یہاں مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور رکاوٹیں بھی ہیں۔ تو ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے فزیکل فٹنس جو ہے ہمارے اندر قوت بھی پیدا کرتی ہے، ہمت بھی پیدا کرتی ہے، اور حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، جسمانی فٹنس کی اہمیت کے پیش نظر معاشی ترقی میں اہم کردار جو ہے وہ انسان ادا کر سکتا ہے، یعنی جتنا وہ جسمانی فٹنس اس کے اندر موجود ہوگی اتنا ہی وہ معاشی طور پر بہتر طور پر کما سکے گا، کیونکہ ایک لاغر اور کمزور انسان تو ارننگ نہیں کر سکتا نا، جتنی صحت اچھی ہوگی اس کی وجہ سے اتنا ہی کوئی شخص جو ہے اپنے فرائض کو احسن طریقے سے یا خوش اسلوبی سے سر انجام دے گا، اور جتنا فرائض اچھے طریقے سے ادا ہوں گے ان کی بدولت معاشی طور پر انسان جو ہے مضبوط حیثیت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے زندگی کا۔ جب ہم اپنے فرض کو صحیح طور پر نبھائیں گے، اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا معاوضہ بہتر ملے گا۔ جیسے مزدور طبقہ ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو سارا دن وہ جو ہے اپنے کام کی رفتار کو جو ہے سلو رکھے گا بیچارہ، اس کی فٹنس جو ہے بہتر نہیں ہے تو اسے کوئی دوسرے دن کام کے لیے نہیں بلائے گا، کیونکہ جتنا فزیکل فٹنس اس کے اندر اچھی ہوگی اتنا ہی وہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے نبھائے گا، جس کی وجہ سے معاشی طور پر وہ مضبوط حیثیت حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ کوئی بھی فیلڈ بچے لے لیں، اس میں جب تک ہماری صحت اجازت دیتی ہے، ہم فزیکلی فٹ ہیں، اس وقت تک ہم اس میں پرفارمنس بہتر شو کرتے ہیں۔ اگر یہی پرفارمنس ہم بہتر شو نہ کریں تو کسی بھی سائڈ پہ کسی بھی فیلڈ میں کمانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، معاشی لحاظ سے انسان جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ معاش کا مطلب کمانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، جسمانی فٹنس سے فرد میں خود اعتمادی آئے گی، قوت مشاہدہ بڑھے گا، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور تجربے میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی فزیکل فٹنس سے فرد میں خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ایسی خوبی ہے بچے جو ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرتی ہے۔ اگر ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، تو ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے، قوت مشاہدہ بڑھا رہی ہے۔ مشاہدہ ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، دیکھ کے سیکھنا، تو قوت مشاہدہ بڑھ رہا ہے اور کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، اور ایک ہے دیکھنا، دیکھ کے سیکھنا، اور ایک ہے کرنا۔ تو یہ کرنا جو ہے یہ تجربہ ہو جائے گا، یعنی قوت مشاہدہ بھی بڑھی اور کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تجربے میں بھی اضافہ ہوا۔ یعنی جتنے زندگی میں ہم تجربات کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ہم کچھ نہ کچھ ان تجربات سے سیکھتے ہیں۔ تو اس فٹنس سے 4 چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اعتمادی ہے، مشاہدہ ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، اور تجربے میں اضافہ ہے۔ تو اس طرح سے فزیکل فٹنس جو ہے مختلف طریقوں سے انسان کی مدد کر رہی ہے۔
نمبر 9 جسمانی فٹنس سے اعصابی و عضلاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی جسمانی فٹنس جو ہے وہ انسان کے اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عضلات اور اعصاب کا رابطہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اب اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی۔ نمبر 10 جسمانی فٹنس سے جسم کے تمام نظام مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی جسم جو ہے وہ 11 نظاموں کا مجموعہ ہے، 11 نظاموں سے مل کر یہ باڈی بنی ہے۔ سب نظام اپنے اپنے طور پر بہتر طور پر کام کرتے رہیں تو ہماری صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور جسمانی فٹنس جو ہے تمام نظاموں کو مضبوط بناتی ہے اور جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ریسسٹنس پار کو بھی ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے مزید اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں درازی عمر کا باعث بنتی ہیں، عمر کو بڑھاتی ہیں، لیکن میں پھر آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ عمر کو بڑھاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر عطا فرمائی ہے اس کو بہتر طور پر گزارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو مزید کہ سائیکولوجیکل امپورٹنس اس کی کیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھانے والی ہوں گی، یہ اتنا زیادہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو یاد کر لینا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی جس کو سمجھانا ضروری ہوا تو وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ جسمانی فٹنس کی اہمیت کے پیش نظر اسے جوہر حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جوہر حیات زندگی کا جوہر، جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے جسمانی فٹنس کی اہمیت کا خلاصہ، یعنی بچے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہاں تک آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ڈیٹیل نہیں دینی، صرف ان کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ان کو ہی کرنا ہے، اسی سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ کہ جسمانی فٹنس کی اہمیت کا خلاصہ کیا ہے، کہ نفسیاتی طور پر اس کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 1 اچھی صحت کو انسان جو ہے محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2 تناؤ، بے چینی اور پریشانی جو ہے اس کو کم کرنا ہے، یعنی تناؤ اور پریشانی انسان کم محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3 سکون میں اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 جارحانہ عزائم میں کمی، جارحانہ مار کٹائی والے جو ارادے ہیں ان میں کمی آتی ہے۔ نمبر 5 غصے میں کمی آتی ہے۔ نمبر 6 ذہنی کارکردگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کا بڑھنا ہے اور موڈ کا تبدیل ہونا ہے، یعنی فزیکل فٹنس سے انسان جو ہے اس کا موڈ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ نمبر 8 مثبت سوچ جو ہے اس کا پیدا کرنا ہے۔ یہ تو ہے نفسیاتی طور۔ اب ہم دیکھتے ہیں فزیکل امپورٹنس اس کی کیا ہے۔ نمبر 1 یعنی جسمانی لحاظ سے کیا ہے۔ نمبر 1 کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 روزمرہ کاموں کے لیے توانائی کا بڑھنا ہے، یعنی طاقت بڑھتی ہے۔ نمبر 3 ہنگامی حالت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ہنگامی اچانک سڈن جو کوئی سچویشن جو ہے پیش آ جائے اس کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 4 اعصابی اور عضلاتی ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5 توانائی استعمال ہونے کی وجہ سے چربی کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ نمبر 6 بنیادی توانائی کا بڑھنا ہے، یعنی بیسک طور پر توانائی بڑھے گی۔ نمبر 7 ہارٹ اٹیک کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ یہ جسمانی لحاظ سے امپورٹنس ہم بچے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 9 خون میں کولیسٹرول کی کمی ہوگی۔ 8 نمبر 9 بلڈ پریشر نارمل رہے گا، بی پی ہائی اور لو نہیں ہوگا۔ نمبر 10 ہاضمے کے عمل کو یہ بہتر بنائے گا۔ نمبر 11 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے، ذیابیطس شوگر کے پیشنٹ جو ہیں۔ نمبر 12 قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، یہ قوت ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 13 دل کے پٹھوں کو یہ مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 14 جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ نمبر 15 کمر کے درد میں کمی آئے گی۔ نمبر 16 سانس کی بیماری یعنی دمہ سے نجات ملے گی۔ نمبر 17 درست قامت اور لچک میں اضافہ ہوگا، لچک الاسٹیسٹی، کسی چیز کو کام کرنے کی صلاحیت پھرتی سے۔ نمبر 18 پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کی صلاحیت بڑھے گی، یعنی پھیپھڑے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور زیادہ دیر تک ہوا کو اپنے اندر سٹور کر سکیں گے۔ دیکھتے ہیں سوشل امپورٹنس اس کی کیا ہے۔ نمبر 1 ہسپتال میں مریضوں کے داخلے میں کمی آئے گی، یعنی ہسپتال میں مریض کم جائیں گے۔ جب فزیکلی فٹ ہوں گے تو مریض رہیں گے نہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس قوم کے
کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اس کے ہاسپٹل جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں۔ تو جب فزیکلی فٹ ہوں گے لوگ تو وہ ہسپتال میں مریضوں کے داخلے میں کمی ہوگی۔ اور نمبر 2، بوڑھے لوگوں کی میڈیکل معائنہ کی شرح میں کمی آئے گی، یعنی انہیں میڈیکل چیک اپ نہیں کروانا پڑے گا، کیونکہ یہ ایکسرسائز صرف ہم نے بچوں جوانوں کو ہی نہیں دینی بلکہ بوڑھے لوگ بھی اپنی زندگی کا اس کو روٹین بنا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کو اگر وہ ریگولر کرتے رہیں تو ان کی میڈیکل چیک اپ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ فزیکلی فٹ رہتے ہیں۔ نمبر 3، بوڑھے لوگوں کا خود مختار زندگی گزارنا، یعنی وہ فزیکل فٹنس کے ذریعے اپنے آپ کو خود مختاری کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے، دوسروں کے دستے نگر نہیں ہوں گے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ نمبر 4، ورکرز کی غیر حاضری میں کمی آئے گی، یعنی کام کرنے والے جو ہیں وہ اپنے کام پہ ٹائملی پہنچیں گے، غیر حاضر نہیں ہوں گے۔ نمبر 5، فیکٹریوں میں شرح حادثات میں کمی ہوگی، یعنی جب فزیکلی فٹ ہوں گے تو مینٹلی الرٹ ہوں گے، اور اس میں کیا ہوگا کہ حادثات اسی صورت میں پیش آتے ہیں جب ہم مینٹلی کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ تو فزیکل فٹنس جو ہے وہ مینٹلی الرٹ رکھے گی، اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شرح حادثات کی اس کو نہیں بڑھائیں گے، کمی آئے گی بلکہ۔ نمبر 6، صحت کے بجٹ میں کمی آئے گی، یعنی جو ہمارا روپیہ پیسہ جو ہے بیماریوں پہ لگتا ہے، اگر ایکسرسائزز کے ذریعے جو ہے ہر بندہ جو ہے انفرادی طور پر کوشش کرے ایکسرسائزز کی تو بہت حد تک بیماریوں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، تو وہی روپیہ پیسہ جو صحت کے لیے لگ رہا ہے وہ کسی اور چیز اور بجٹ میں لگ سکتا ہے۔ تو اس طرح صحت کے بجٹ میں کمی آئے گی، کم پیسہ صحت کے بجٹ پہ لگانا پڑے گا۔ نمبر 7، سماجی تعلقات اور دوستی کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، یعنی سماجی تعلقات بڑھیں گے اور دوستی جو ہے اس کے مواقع جو ہوں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے جب ہم ملائیں گے تو ہمارے دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوں گے۔ نمبر 8، گروپ کی ساخت میں ترقی ہوگی، یعنی گروپ کے طور پر اجتماعی طور پر کام کرنا جو ہے وہ اس میں ترقی آئے گی۔ دیٹس آل، الحمدللہ یہ ہمارا انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ بچے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کو کرواؤں۔ اب آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے، نیکسٹ پھر انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ کون سا ٹاپک ہم آگے ڈسکس ہمیں کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، فی امان اللہ۔